अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही है। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि शो के स्टार्ट पे हमारी कोशिश होती है कि आपको वेदर के हवाले से अपडेट किया जाए। शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, गर्मी ज़्यादा होगी कम होगी, लेकिन कम होने का तो नाम नहीं ले सकता। पिछले चंद दिनों से गर्मी जो है वो दिन ब दिन बतदरीज बढ़ती चली जा रही है और आने वाले दिनों के अंदर भी मजीद बढ़ने की पेशन गोई जो है महकमा मौसमियात की तरफ से की जा रही है। कैसा रहेगा आज का वेदर, देखेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा रात 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो होगा वो तकरीबन 56% होगा और इसके साथ साथ हवा 2 नॉट की रफ्तार से चलेगी। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि पार्शली क्लाउडेड भी शहर फैसलाबाद के अंदर नहीं है। अगर पार्शली क्लाउडेड होता तो बहुत सारे लोग फिर भी सुख का सांस लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स बीच बीच में सूरज मियाँ के दरमियान जो है वो बादल आ जाते हैं और जो छाँव है वो हो जाती है। लेकिन छाँव का भी सूरत हाल कुछ ऐसी है शहर फैसलाबाद में, अगर छाँव हो भी जाती है तो हवस जो है वो नहीं ख़त्म होती, पसीने से शराबूर हो जाता है इंसान। और कोशिश करें कि जब भी आप बाहर निकलें वाटर बॉटल जो है वो साथ में लाजमी लेके निकलें, और वाटर बॉटल में अगर आप 1-2 नींबू निचोड़ लें तो मेरा ख्याल है उससे मामला जो है मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गर्मी के अंदर काम कर रहे होते हैं और जैसे ही सूरज की शुआएं डायरेक्टली उनकी स्किन पे पड़ती हैं तो सन स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक के खदशात जो है वो लाक होने का खतरा होता है। इसलिए उससे बचने के लिए आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इंटेक रखें ताकि अपनी बॉडी को आप हाइड्रेट रखें, और जितनी बॉडी आपकी हाइड्रेट होगी उतनी बेहतरी आएगी और उतने अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकेगी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, वेदर की सूरत हाल के हवाले से तो बताया, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही दुख की बात भी हम आपके साथ जो है वो शेयर करते चलें। हमारे शहर फैसलाबाद का बहुत बड़ा नाम, बल्कि मुल्क पाकिस्तान का अगर मैं बड़ा नाम सिंगिंग के हवाले से कहूँ, असद अब्बास जो है वो हमारे दरमियान अब नहीं रहे। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत और नेक दिल इंसान थे और उनकी आवाज़ भी उतनी ही खूबसूरत थी। जितने अंदर से खूबसूरत थे बाहर से भी उतने ही खूबसूरत थे। दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बहुत ही प्यार और खुलूस नीयत से हमेशा पेश आते थे। बहुत सारे लोगों की तरफ से मदद की गई, लेकिन अलबत्ता अब भी उनकी फैमिलीज़ की तरफ से ये कहा जाता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट को या दीगर लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए थी, बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना चाहिए था, उस तरह से वो नहीं ले पाए और अल्टीमेटली किडनी फेलियर की तरफ दोबारा से आए और डायलिसिस पे थे। डायलिसिस पे आपको पता है कि सूरत हाल जो है बड़ी नाजुक होती है, बड़े मुश्किल से एग्जाम जो है उन्होंने अपने गुजारे। तो आज ख़ास तौर पे हमारे साथ बड़े अहम गेस्ट हैं, उनके भाई मौजूद हैं, ज़हीर अब्बास साहब। अब ज़हीर अब्बास साहब उनके भाई तो हैं ही हैं, लेकिन उनके दुख में भी उतने ही शामिल हैं। वो किस तरह से कि पहले जो इनको किडनी दी गई थी वो ज़हीर साहब की तरफ से दी गई थी। ज़हीर साहब, पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर, और मैं आपके लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी उनके लिए और उनको किडनी दी। जिस तरह से ज़िंदगी और मौत के साथ वो जूझ रहे थे उस तरह से आप भी जूझ रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली अल्लाह ताला को की जो रज़ा, अल्लाह ताला की चीज़ थे, अल्लाह ताला अपने पास वापस ले गए। तो मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से इनको किडनी का सबसे पहले इशू बना और किस तरह से आपने ट्रांसप्लांट के लिए आपके टेस्ट हुए, किस तरह से आपने अपनी किडनी डोनेट की, इस जर्नी के हवाले से थोड़ी सा हमें बताइए। सबसे पहले आपका और आपकी सारी टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मेरे जितने भी लोग देखने वाले, सुनने वाले, उनका सबका मैं हाथ जोड़ के शुक्रगुजार हूँ कि असद अब्बास आपके लिए बहुत दुआएं करता था। वो कहता था कि मुझे पता है मेरे चाहने वाले लातादाद हैं, ख़ास तौर पे आपका सोशल मीडिया, सिटी 41, आप लोग पहले भी हमारे घर आ चुके हैं, और सैयद मोहसिन नकवी शाह साहब ने अपनी एक मखसूस टीम भी भेजी थी और हमारी हेल्प भी की थी। हम आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। देखिए जी, ये बहुत दुख की घड़ी है। हमारे सीएम साहब मोहसिन नकवी साहब, उनकी तो हमेशा से कोशिश होती है कि आर्टिस्टों की जितनी हो सके मदद की जाए, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला को जो मंजूर था वो तो होना ही था। तो मुझे ये बताइएगा, पिछले कितने अरसे से इनकी किडनीज फेल थी और वो डायलिसिस पे थे? हम फैमिलीज में सबसे बड़े भाई हैदर भाई हैं, मुझसे बड़े भाई हैं, उससे छोटा मैं हूँ ज़हीर अब्बास, मुझसे छोटे अली अब्बास, वर्ल्ड फेमस आप जानते हैं। ये फैमिलीज में बहन भाइयों में सबसे छोटा है, हमारा तो बेटों की तरह है। 27-28 साल इसकी उम्र थी।
روٹین وائز وہ سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے ہماری بیک گراؤنڈ کے، ہم بہت غریب فیملی سے تعلق، محنت مزدوری کرنے والے لوگ، ہمارے ماں باپ نے ہمیں بہت محنت مزدوریوں سے اور حق حلال کی روزی سے پالا. یہ روٹین وائز امریکہ میں تھا 2017 میں. تو ان دنوں میں ابو کی طبیعت اچانک ناساز ہوئی، ہارٹ کا مسئلہ بنا. تو ہم نے نہیں بتایا، ہمارے کزنز لوگوں نے اس کو بتایا کہ اسد ہمارے پاپا جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے اور ان کے ہارٹ کا بہت میجر مسئلہ بنا ہے اور وہ بہت سیریس حالت میں ہے. تو انہوں نے کسی کو نہیں بتایا، انہوں نے فلیٹ لی اور یہ پاکستان آ گئے. تو ہم تو حیران ہو گئے، ہمیں فون پہ یہی تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ہم ان سے کہا ابو بھی ٹھیک ہے، امی صاحب فیملی ٹھیک ہے. جب یہ پاکستان آئے تو لاہور، ہماری رہائش لاہور ہوا کرتی تھی، سارا سیٹ اپ بھی لاہور ہوا کرتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کے سسٹم سے علی بھائی کا بھی مصروفیت ادھر ہی تھی، اسد بھائی کی بھی ادھر ہی، اور فیملیز تقریباً زیادہ تر لاہور میں ہوتی تھی. تو رات کو میں کافی دن گزرے، ابو ٹھیک ہو گئے، ابو لاہور چلے گئے، ادھر ہمارا سارا رہائش ادھر تھی لاہور میں. تو رات کو اس کو اچانک ایسے طبیعت ہوئی کہ اس کو نا جیسے وہ ایک آنکھ چھوٹی اور ایک بڑی ہوگی اور زبان موٹی ہوگی. تو ہم نے روٹین وائز وہ محلے میں جو کلینکس ہوتی ہیں وہاں پہ گئے ہوں کہ اس کا بلڈ پریشر تھوڑا سا ہائی ہوا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میڈیسن لے لیں آپ ٹھیک ہو جائے گا. وہ اچانک ایک دو دن یہاں یعنی کہ لاہور رہے ہیں، کہا میں نے گاؤں جانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا آبائی علاقہ جو ہے جہاں پہ ہمارے چچا لوگ ہیں، دادا کے دادی کی، یہاں پہ ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں. ہم گاؤں آ گئے استیانہ بنگلہ میں. وہاں پہ بھی ایسے ہوا کہ وہ رات کو طبیعت اس کی ہوئی تو ایسے ہی ہوا کہ اس کی جو سویلنگ ہوگی، چہرہ موٹا ہو گیا. تو پاس ایک کلینک میں لے کے گئے تو اس وقت بلڈ پریشر اس کا 260 بلڈ پریشر ہو گیا. تو ڈاکٹرز نے کہا آپ ان کو جتنی جلدی ہو سکے کوئی اچھے ہاسپٹل میں اس کا باڈی ٹیسٹ کروائیں. تو ہم نے نیشنل ہاسپٹل سے ان کا باڈی ٹیسٹ کروایا تو انہوں نے کہا کہ اس کی کڈنی دونوں جو ہے نا وہ فیل ہو چکی ہیں، کہ بلڈ پریشر اس کا شوٹ کرتا تھا، شاید اس کو نہ پتا تھا، تو وہ ساری کڈنی نا اس کی فیل ہو چکی ہیں. تو ہم سارے گھر والے غم سے نڈال ہو گئے کہ ابھی تو اس کی عمر ہی نہیں ہے، ابھی تو یہ مرض والی اس کی ایج ہی نہیں ہے. تو بس ہم نے پھر وہ اپنا ٹریٹمنٹ جاری و ساری رکھا. ہمیں ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا کہ اس کا فقط اور فقط حل جو ہے نا وہ ٹرانسپلانٹ ہی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ نے سورسز بھی دیے تھے. ہمارے علی عباس بھائی انہوں نے اپنی جتنی بھی فیوچر کی جو بھی انکم تھی، جو اس کے پاس تھا، وہ اس نے سب اللہ کی رضا کے لیے جو اسد کے پاس تھا وہ سب کچھ لگا دیا. کیونکہ پہلے ہم غریب تھے، ہمارے پاس نہیں تھا تو کوئی پرابلم نہیں تھی. ہم نے کہا نہیں تھا تو نہیں تھا، جب اللہ نے دیا تو اس لیے ہمیں بھائی چاہیے. تو ہم شفا انٹرنیشنل چلے گئے، پرائیویٹ ہاسپٹل ہے وہاں پہ. ہمارا 2017 میں ٹرانسپلانٹ ہوا تو ہم نے بالکل سیکریٹلی رکھا، کسی کو نہیں ہم نے بتایا کہ اسد بیمار ہے، کیونکہ میڈیا کے لوگ آپ سمجھ سکتے ہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے کام پہ اثر آئے. ایسا ہی ہوا جب اس کا ٹرانسپلانٹ ہو چکا، پھر وہ اپنی روٹین وائز کام بھی کر رہا ہے، ویسے شوز بھی کر رہا ہے، ٹورز بھی کر رہا ہے. چند سال گزرے ہیں، جو کچھ تھا وہ بھی لگتا گیا. پرائیویٹ طور پہ سارا سسٹم کیا. جب چند سال گزرے ہیں تو چند سالوں کے بعد اچانک اس کی طبیعت دوبارہ بگڑی ہے. وہ اسلام آباد گیا ہے تو وہاں جا کے ٹیسٹ کروایا، کیونکہ باڈی ٹیسٹ ہوتے تھے اس کے 3 ماہ بعد ہوتے تھے، میرے 6 ماہ بعد ہوتے تھے. کیونکہ ڈاکٹرز کی اس کے ساتھ ساتھ میرے اوپر بھی بہت زیادہ کڑی نگرانی رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک تھا نا اس کا، یا وہ بھی خراب ہو گیا تھا، آپ کا ہم نے خود نکالا ہوا ہے. تو میں نے کہا کوئی نہیں، مولا وارث ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہم روٹین وائز گئے ہیں تو وہاں جا کے دوبارہ اس کے باڈی کا ٹیسٹ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کا کریٹینین ہوتا ہے، جب گردہ فیل ہو جائے یا خراب ہو جائے اس میں کریٹینین بڑھ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا اس کا 6-7 کریٹینین ہو چکا ہے. تو وہاں سے ہم نے گھر کال کی تو امی کو جب پتہ چلا تو امی وہاں پہ ہی بے ہوش ہوئی اور 1-2 دن زندہ رہی اور پھر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اس کے بعد پھر روٹین وائز کچھ شارٹیج جی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پھر آپ لوگوں کی ہیلپ سے، کیونکہ جو کچھ تھا ہم لگاتے گئے کرتے گئے، کیونکہ بہت مشکل علاج تھا، آپ کو بھی پتہ ہے. ڈیلسز تھے، ہفتے میں 4 ڈیلسز بھی ہوئے ہیں، کنٹینیو ہاسپٹلز میں بھی رہے ہیں کنٹینیو. تو وہ جو کچھ تھا کرتے گئے. باقی پھر لاسٹ ٹائم سے 4 ماہ پہلے جب آپ میڈیا کے ریفرنس، کیونکہ آپ ہمارے خدا کے بعد آپ ہمارے مددگار بنے ہیں، اب میڈیا نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ لوگوں خدا را اپنے ملک کا، اپنے قوم کا جو سرمایہ ہے، جس نے ملک کے لیے آئی کون ایوارڈ حاصل کیا ہے، آئیفا ایوارڈ حاصل کیا ہے، اور لاتعداد OSTs گائے ہوئے ہیں، اور لاتعداد سپر ڈپر انہوں نے سانگ دیے ہوئے ہیں. اور ان دنوں میں بلکہ ان دنوں میں جب وفات سے چند عرصہ پہلے میں نے میڈیا پہ بھی بتایا اور نجی چینلز پہ بھی ہے، اور میرا ذاکر ظہیر عباس آفیشیل فین پیج اور یوٹیوب پہ بھی ہم نے یہ اپلوڈ کیا ہوا ہے کہ ہمیں انڈیا سے آفر ہوئی ہے کہ آپ ہمارے ملک آئیں، ہم آپ کو ڈیفینس دیتے ہیں، ہم آپ کا میڈیکل علاج کراتے ہیں.
اسد عباس نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان کا حصہ ہوں، میں پاکستان میں ہی جیوں گا اور پاکستان میں ہی مروں گا. اور میں پھر ایک بار دوبارہ ہاتھ جوڑ کے آپ تمام لوگوں کا جو مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، جن لوگوں نے بہت مدد کی ہے، ہم آپ لوگوں کے لیے بہت بہت شکر گزار ہیں. بالخصوص اپنے سٹی 41 سید محسن نقوی شاہ صاحب اور ہمارے جو ابھی لائیو کر رہے ہیں باجیب لوگ اور جتنی ٹیم ہے، ان سب کے لیے، کیونکہ لاسٹ ٹائم وہ آپ لوگوں کو بہت دعائیں دے کے گیا ہے. یقین جانے باقی اللہ کی مرضی ہوتی ہے، زندگی اور موت مالک کے پاس میں ہے. شاید آپ کے علم میں نہ ہو، میری کبھی اسد سے ملاقات نہیں تھی، غائبانہ ملاقات تھی، تعارف تھا. تو ڈائلسس کے لیے ان کو کوئی جگہ پراپرلی نہیں مل پا جی رہی. بالکل ایسا ہی ہوا آپ لوگوں نے ہائر اس کر کے لیے دیا. پھر میں نے فہیم صاحب کو جو جی بالکل ایسا ہی ہے، میں شکر گزار ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ میں آپ لوگوں نے ایک ہمارے خاندان کا اور ایک فیملی کا اور مولا کائنات کا، کیونکہ آج جمعے کا دن ہے، بہت بابرکت دن ہے، اور مولا کائنات کا پاک فرمان ہے جو بندہ جمعے کے دن غسل کر کے نماز پڑھتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، اس کو اللہ حج کا ثواب دیتا ہے. اور آج کے دن کا صدقہ میں ایک ملنگ سا آدمی ہو کے آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میں دعائیں دے رہا ہوں. میں ہی نہیں دعائیں دے رہا، میرا پورا خاندان آپ لوگوں کو دعائیں دے رہا ہے کہ وہ جو ہونا تھا وہ تو مالک کی طرف سے تھا، لیکن آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ وفا میں، محبت میں اور خدمت میں آپ لوگوں کی کوئی کمی نہیں رہی ہے. بالخصوص سید محسن نقوی شاہ صاحب، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. اللہ پاک ان کو اور ان کے پورے خاندان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ کی ARY کی پوری ٹیم کو ہمیشہ سلامت رکھے. ہم ہر وقت آپ کے لوگوں کے لیے دعا گو ہیں. مریم آپ بتائیے گا کیا سچویشن تھی جب آپ میرے خیال ڈائلسس بھی ہو رہے تھے جب ملاقات آپ کی ہوئی تھی، تو اسد کی کیا صورتحال تھی اس وقت، کیا کہتے تھے وہ؟ میری ان سے ملاقات پچھلے 4 ماہ سے تھی. پہلے تو ان کے گھر میری جا کے ملاقات ہوئی. بڑی اچھی ہی طبیعت کے، بڑی فرینڈلی طبیعت کے وہ مالک تھے. اتنی مشکل میں بھی، اتنی بیماری میں بھی وہ مسکراتے تھے، ہنستے تھے. اور ہمارا پاکستانی، ہمارا فیصلہ آبادی کلچر جو ہے جوگت بازی کا، وہ اس کو ہمیشہ قائم رکھتے تھے. جب میں ان کے پاس بیٹھتی تھی، جتنا بھی وقت ان کے ساتھ گزرتا تھا، تو ہمیشہ ہنسی کے ساتھ، مذاق کے ساتھ. کبھی انہوں نے یہ محسوس ہی نہیں کروایا تھا کہ میں بیمار ہوں یا پھر اس طرح نہ کیا جائے ویسا نہ، جس طرح سے ہم نے کہنا کہ سر تھوڑا سا اس طرح سے، تھوڑا سا، کیونکہ بیمار بندے کو تنگ کرنا بھی آپ کہہ لیں کہ پریشانی مناسب نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے کبھی گریز نہیں کیا اس چیز سے، ہمیشہ ہنس کے بات کرنی مجھ سے بڑے اچھے طریقے سے. لیکن ان کا وہ جو پریشانی کا وقت تھا وہ بڑا ہی عجیب قسم کا تھا. ان سے جب بھی ملاقات ہوئی کال پر یا جس طرح سے بھی، تو انہوں نے ہمیشہ کہنا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ سے ٹھیک ہو جاؤں اور دوبارہ سے پاکستان کے لیے میں گاؤں جس طرح سے میں پہلے گاتا آیا ہوں. اور جب ان کے پاس بیٹھنا تو کبھی مجھے ان کی آواز اچھی لگتی تھی تو میں نے کبھی فرمائش بھی کر دینی، کبھی پریشان بھی ہونا کہ سر آپ گا لیں گے، آپ اتنی ہیں. تو انہوں نے کہنا کیوں نہیں. اور انہوں نے مجھے کئی بار سنایا اور بڑے ہی خوبصورت آواز میں. آج بھی ان کی آواز اسی طرح سے تھی جس طرح سے پہلے ہم ان کی سنتے آئے تھے. تو وہ بڑا ایک اچھی شخصیت، بڑی پولائٹ سی طبیعت کے مالک تھے. جی جس دن باجی آئے نا، باجی کو میں نے ریسیو کیا تھا. ڈائلسس کروا کے آئے ہیں، کیونکہ جب ڈائلسس بندہ کروا لیتا ہے نا، اس کے 4-5 گھنٹے جو ہے نا وہ بندہ ریلیکس نہیں ہوتا. جب باجی آئے تو میں نے بتایا کہ باجی آئی ہیں، تو ہمیں یقین کرے اسد نے بالکل اپنے آپ کو پاور، میں بڑی خوشی سمجھی کہ بسم اللہ آپ باجی آئے. کیونکہ جب یہ ہو کے چلے جاتے تھے نا میڈیا والے لوگ، تو ہمیں بہت حوصلہ ملتا تھا. کیونکہ کسی بیمار کو، کسی کی عیادت کے لیے آپ لوگ آتے ہیں نا، تو اس کو بہت حوصلہ ملتا ہے. خاص طور پہ ہم فیملی کے لوگ. تو یقین کرے اسد بھائی نے، ان باجی نے کہا کہ میری چند ایک فرمائشیں ہیں، انہوں نے باجی وہ بھی انہوں نے پوری کی. اور ان کے لیے بہت دعائیں، آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں. اچھا ظہیر صاحب، ان کا بچپن کیسا تھا؟ بچپن میں آپ کے ساتھ جی بالکل. اصل میں ہوا پتہ کیا ہے، دکھ پتہ کس بات کا ہے، جانا سب نے ہے، اس کی ایج نہیں تھی جانے کی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. میں نا فیملی میں اس میں سب سے چھوٹا ہے، بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے. میں نے نا ان ہاتھوں میں اس کو، جب وہ پیدا ہوا مجھے اچھی طرح یاد، میں اسکول پڑھتا تھا، جب میرے ابو نے کہا کہ اللہ نے تجھے چھوٹا بھائی دیا ہے، میرا تو بیٹوں کی طرح تھا. اور یقین جانے جب یہ دوبارہ بیمار ہوا نا، تو میں نے ڈاکٹر فرحت عباس صاحب سے، شفا انٹرنیشنل سے، ہمارے نیفرولوجسٹ ہیں، میں نے ان سے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب پلیز خدا را کچھ ایسا کرے کہ جس سے اسد بچ جائے. اس نے کہا ظہیر تو نے پہلے بہت بڑی قربانی دی. میں کہا سر میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، میری جو دوسری والی کڈنی ہے نا میں وہ بھی اس کو دیتا ہوں. میں بھائی ہونے کے ناطے نہیں، ایز ایک انسان ہونے کے ناطے، کیونکہ مولا کائنات کا پاک فرمان ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی.
تو انہوں نے میں ایک جملہ کہا، وہ میں آپ لوگوں کے ذریعے پوری دنیا میں بتانا چاہتا ہوں، اور خدا را اپنے ارد گرد اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھے، اپنے دوستوں کا خیال رکھے. یہ دنیا فانی ہے، ایک لمحہ کا بھی نہیں پتہ ہے. اپنے دوستوں کا خیال رکھنے، بہن بھائیوں اپنے ماں باپ کا خیال رکھے. میں نے کہا سر میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نوازا، اور مجھے الحمدللہ 3 بار اپنے روضے کی زیارت کرائی کربلا کی. میں الحمدللہ 3 بار کا زوار ہوں مولا کا، اور مولا کا سب سے چھوٹا مداح خان بھی ہوں، ثنا خان مصطفیٰ ہوں، ثنا خان اہل بیت ہوں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے کہ بیٹا ظہیر بھائی تو نے بھائی کو نہیں دی، بھائی کو ادھار پیسے نہیں دیتا، تو نے اپنی اولاد کو دی، اپنے بیٹے کو دی ہے. ایک باپ ہی اپنے بیٹے کے لیے یہ کر سکتا ہے، بھائی کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا. تو میرے لیے تو وہ بچہ تھا، میرا تو بیٹا تھا وہ میرا، میں تو اس کو اولاد کی طرح سمجھتا تھا. میں نے اس کو بڑا بولا، میں نے کہا تک اصل میں تجھے دوسرا کڈنی بھی دیتا ہوں. اس نے مجھے کہا بھائی میں تیرے لیے مجھے بہت دعائیں دی ہے. لاسٹ ٹائم میں اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا، میں ایک ہی کمرے میں ہوتے تھے، میں اسی کے کمرے میں رہتا تھا. ایسے اس کا بیڈ ہوتا تھا، ساتھ میری چارپائی ہوتی تھی. میں اٹھ کے جاگ کے سچ سے رات میں نے جان کی جاگنا، نماز پڑھنی، نماز پڑھ کے تسبیح کرنی، بس اس کے اوپر پھونکتے رہنا، دم کرتے رہنا، انٹرنیٹ چلاتے رہنا. رات کوشش کرنی کہ میں رات کو نہ سوؤں کہ خدا نہ خواستہ کیا ہو جائے. ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مرنے سے چند لمحہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنے چینل پہ، فیس بک پہ بھی، ذاکر ظہیر عباس آفیشیل پیج پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی. میں کہا خدا را مہربانی کریں. میرے سے پہلے بہت باتیں کرتا رہا، لیکن مرنے سے 1-2 دن پہلے سے وہ اس نے باتیں کم کر دی تھی. میڈیا پہ بھی نہیں آیا، آپ لوگ بھی ترستے رہے، لوگ کہتے رہے کہ اسد بھائی کیا ہوا. پہلے وہ آتا تھا، لوگ خوش ہوتے تھے کہ اسد چلے میڈیا میں ہے، لوگوں سے بات کر رہا ہے. آپ لوگوں کا بہت سارے میں ٹک ٹاکر آتے تھے، لوگ پیج والے فین پیج جن لوگوں کے ہیں وہ آتے تھے، مختلف میڈیا آتا تھا، تو ان کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا اور وہ خوشی محسوس کرتا تھا. آپ یقین جانیں کہ 20 لوگوں کو ایک دن میں اس نے انٹرویو دیا ہے، اور اس نے وہ ہونا نہیں ہے، اس نے گھبرانا نہیں. اس نے کہنا ہے یار یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری عیادت کے لیے آئے ہیں، ہماری خیر خبر کے لیے آئے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے میری دعائیں ہیں. تو اللہ پاک، میں سرکار دو عالم کی جد کا صدقہ، کیونکہ ماہ محرم ہے، مولا حسین کے دن ہے، ان کے دن کا صدقہ مالک آپ کی تمام ٹیم کو دن دگنی رات چگنی مالک ترقی عطا فرمائے. اور خدا را اپنے ارد گرد کے جتنے بھی آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں ہاتھ باندھ کے آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں اگر کسی کے بھائی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے وہ ناراضگی ختم کر دے. کسی بہن کے ساتھ، کوئی رشتہ داروں کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ زندگی اور موت میں بس ایک سانس کا ہے فاصلہ. سیدزادہ، زندگی اور موت میں بس ایک سانس کا ہے فاصلہ، آ گیا تو یہ جہاں، نہ آیا تو وہ جہاں. واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب. تو مریم مجھے یہ بتائیے گا کہ فنکاروں کی طرف سے کتنی سپورٹ رہی اسد کو، کیونکہ فنکار برادری کا آپس میں بہت محبت اور پیار ہوتا ہے، کیا کہیں گے اس میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ فنکار برادری کا آپس میں جو ہے وہ کافی پیار محبت دیکھا بھی جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں. لیکن میں جب اسد صاحب کے ساتھ بیٹھتی تھی تو وہ مجھے کہتے تھے، میں ان سے پوچھتی بھی تھی کہ سر آپ سے کسی نے رابطہ کیا؟ وہ کہتے ہیں رابطہ تو مجھ سے سب کرتے ہیں، جتنے لوگ ہیں وہ سارے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. بے شک وہ عمران اشرف صاحب ہوتے ہیں جنہوں نے رقص بسمل انہوں نے ان کی OST ڈرامے کا گایا. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رابطہ تو سب کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے میری مدد میں چاہتا ہوں وہ میری نہ ہو سکی، اور کہتے ہیں کہ میں ان کے انتظار میں رہا. بڑی ہی کہہ لیں کہ ایک پریشان کن بات ہے کہ جن کے ساتھ آپ کام کر چکے ہوں وہ بھی اس طرح سے نہ محبت جتا پائیں آپ سے جیسے جتانا چاہیے. ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ اسد عباس کے بھائی ظہیر عباس صاحب موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ظہیر صاحب، آپ کی بھی آواز ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، تو آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہمیں کوئی حمد و ثنا جو ہے وہ پیش کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، پوری دنیا خیر ہم سے جانتی بھی ہے الحمدللہ. ہمارا گھرانہ جو سب ہے وہ ذکر اہل بیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختص کیا ہے، اور ہماری دعا بھی ہے مالک یہ ڈیوٹیاں، یہ پرسے، یہ عزاداریاں تا قیامت امام زمانہ علیہ السلام کے قدموں تک ہماری نسلوں میں جاری و ساری رکھے. ہمارے ماموں حسن صادق صاحب نوحہ خانی میں، عزا خانی میں اور قصیدہ خانی میں پوری دنیا میں نام، علی حمزہ بھائی، امانت علی بھائی، اون علی، رضا حسن صادق،
میں محسن عباس سونو صاحب اور میرے چھوٹے بھائی علی عباس. آپ کو پتہ ہے ہم پہلے ثنا خان ہیں. ایک بات آپ سے بہت ضروری شیئر کرنا چاہتا ہوں. اسکول گورنمنٹ ماڈل میڈل اسکول ستیانہ بنگلہ سے, وہاں سے سب سے پہلے نعت خوانی کا میں نے ایوارڈ حاصل کیا, میرے بعد علی بھائی نے کیا. تو جب اسد کی باجی باری آئی نا تو اس کا فرسٹ انعام 5,000 روپیہ تھا اور سیکنڈ انعام قرآن پاک تھا. ماشاءاللہ. اچھا, میں آپ کو بہت دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے ریفرنس پوری دنیا میں, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بنا کے بھیجے جاتے ہیں, مخصوص ہوتے ہیں جس کام کے لیے. اسد نے وہ ون کیا اور سیکنڈ پہ ایک دوسرا لڑکا ہے, اس کو قرآن پاک ملا, اسد کو 5,000 ملا. وہ کلاس فیلو تھا, تو اس نے قرآن لے کے نا تھوڑا سا مایوس ہوا, قرآن پاک لے کے نا تھوڑا سا مایوس ہوا. تو وہ اسد کے پاس آیا, کہنے لگا اسد تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تجھے 5,000 روپیہ ملا. اسد کہتا تو پاگل آدمی ہے, تجھے نہیں پتا تجھے کیا ملا. اسد نے کہا چلے ایسے کرتے ہیں 5,000 تو لے لے, قرآن پاک مجھے دے دے. ایسا ہی ہوا, اسد نے 5,000 اس کو دے دیا, قرآن پاک لے کے آ گیا. ہم گھر پہ ہی تھے سب لوگ, تو کہتا ہے مبارک ہو, اللہ نے مجھے اپنے پاک کلام سے نوازا. ہم اللہ کا شکر ادا کیا, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور آپ ہی کے ریفرنس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایک نجی چینل پہ چناب کلاب میں ایک میوزک کمپٹیشن یہ کا پتہ چلا, وہ بھی ایسے ہمارے ہمسائے میں انٹرنیٹ لگا ہوا تھا, ہمارے گھر میں تو PTCL بھی نہیں تھا, کیونکہ میں آپ پہلے بتا چکے غریب فیملی سے تعلق تھا. تو وہاں پہ اس نے ایک ایڈ دیکھا کہ ایک میوزیکل کمپٹیشن چل رہا ہے چناب کلاب میں, اس کے آڈیشنز ہے. تو اس نے کہا بھائی یہ ہے. میں نے کہا چلتے ہیں بھائی. میں اس کو وہاں سے گاؤں سے لوکل بس پہ آئے ہیں, پھر آگے ہمیں 2-3 کلومیٹر پیدل چل کے گئے ہیں. اور شاہ صاحب آپ یقین جانے کہ پورے لوگوں میں ہم دونوں بھائیوں کی جو پوزیشن تھی نا وہ سب سے غریبانہ تھے, پھٹے پرانے کپڑے, پھٹے پرانی جوتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا, ہمیں وہاں سے ون کروایا. پھر انہوں نے ہمیں ایک انوائٹڈ کیا کہ آپ لاہور آئے ماڈل ٹاؤن میں. ہمیں ماڈل ٹاؤن کا نہیں پتا تھا. پھر ہم یہاں سے لوکل بس پہ گئے, وہاں سے ہم نے لوکل سفر کیا, لوگوں سے پوچھتے پچھاتے لفٹ لیتے. خیر ہم ماڈل ٹاؤن پہنچے, مکال حسن صاحب وہاں پہ انٹرویو لے رہے تھے. تو مکال صاحب نے, وہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے, مکال صاحب نے کہا مبارک ہو, آپ یہاں سے بھی ون کر چکے ہو. پھر انہوں نے ہمیں کراچی انوائٹ کیا. تو پھر ہمیں رشتہ داروں نے بہت سپورٹ کیا شروع سے. مامو حسن صادق میں نے آپ سے بتایا, امانت علی بھائی, نزاکت صاحب ہمارے استاد, حسن صادق صاحب استاد, ان فیملیز کو پتہ چلا کہ یہ ماشاءاللہ جا رہے ہیں, انہوں نے مالی سپورٹ بھی ہمیں کی. پھر ہم کراچی چلے گئے. کراچی جا کے وہ پھر لائیو چینلز پہ تھا, وہ انڈس ویژن پہ وہ سارا کچھ ڈیٹا آپ کو پتہ ہی ہے, وہ اب دنیا دیکھ سکتی. پھر اس کا فرسٹ انعام تھا 1 کروڑ روپے اور ایک گاڑی تھی. اور الحمدللہ ماں باپ کی دعاؤں سے اور بزرگوں کی اور استادوں کے کرم سے وہ اسد عباس نے ون کیا. باقی یہ ہسٹری تھی. اور ہم ابھی بھی کیونکہ ایام غم ہے, مولا حسین بادشاہ کے دن ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ وجہ تخلیق کائنات حضرت پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک نعت مبارک سے اپنی, کیونکہ میں خود ثنا خان ہوں مولا کا, ہمارا پورا خاندان ثنا خانی میں ہے الحمدللہ, خود بھی یہ انٹرنیشنل لیول کے ثنا خان. جی بسم اللہ. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ظہیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. ظہیر صاحب, اسد کے بچپن کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں, کیا کھیلتے تھے, انہیں کھانے میں کیا پسند تھا, کس طرح سے وہ دوست احباب میں پیش آتے تھے, تمام تر چیزیں. مالک اس کے درجات بلند فرمائے. سید زادہ, میں میڈیا کے ریفرنس آپ تمام لوگوں سے یہ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں, سید حنان بخاری شاہ صاحب کا, باجی مریم کا, اور ہمارے سید محسن نقوی شاہ صاحب کا, کیونکہ مومن کو اس کے عشق کی سوغات چاہیے. ہم بہت مولا کے سے پیار کرنے والے اور سادات سے ہم بہت پیار کرنے والے ہیں. ہمارے ماں باپ نے, ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی درس دیا ہے. آپ کی نظر ایک شعر ہے کہ مومن کو اس کے عشق کی سوغات چاہیے, مومن کو اس کے عشق کی سوغات چاہیے, ہر ایک حلال زادے کو سادات چاہیے. تو مالک آپ کا سایہ سلامت رکھے. اسد بھائی نا اصل میں کھانے میں بڑا خوش مزاج تھا, بہت ماشاءاللہ. وہ کھانے پینے میں نا وہ اسپیشل گھر کیا فرمائش کرتے مٹن امی سے بہت, میں خود میں اب یقین جانے کہ اس کے لیے میں خود کوک بن گیا ہوں. میں خود بڑی اچھی ہانڈی بناتا ہوں. کراچی رہا ہوں میں اس کے پاس, انڈس پہ تھا تو میں ادھر ہی تھا. تو وہاں پہ جو کوک تھا وہ اتنا اچھا کھانا نہیں, میں امی سے میں نے سیکھا. اور میری وائف بہت اچھا کھانا بناتی, اس کے ہاتھ کا بہت کھانا. مٹن بڑے شوق سے کھاتا تھا, فش بہت شوق سے کھاتا تھا. میں وہ فش کو فرائی کرتا ہوں میں جو 12-14 گھنٹے جس میں مسالے میں لگا کے, اور خوش خوراک تھا. اور خود نہیں کھاتا تھا, زیادہ تر لوگوں کو کھلاتا تھا, اور بہت سخی دل تھا فیملیز کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ. میں ابھی جنازے کے بعد کی آپ کو معجزتاً بات بتاتا ہوں. لیٹ نائٹ جنازہ ہوا, علی بھائی ٹورس پہ تھے,
وہ لیٹ آئے, رات 1:30-2 بج گئے جنازے کو, لیکن عوام نہیں گئی, دنیا نہیں گئی, آپ کا میڈیا نہیں گیا, وہاں پہ ہی تھے لوگ, سارے لوگ ادھر ہی تھے. تو جب صبح ہوئی میرے دل کو چین نہیں آیا, نماز پڑھ کے میں پھر فجر کے بعد جب میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ 4-5 لوگ ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی قبر پہ چادر ڈالی ہوئی ہے, چادر ڈالی ہوئی ہے, پھول پتیاں لگا رہے ہیں, اگربتیاں لگا رہے ہیں, جیسے کہ ایک ولی کی قبر ہوتی ہے. کیونکہ چند سالوں میں انہوں نے لوگوں سے بہت پیار کیا, فیملیز کے ساتھ بہت پیار کیا, اور کھانے میں تو وہ بہت شوقین تھے. اللہ پاک ان کے مزید درجات بلند فرمائے, اور اللہ ان کے بیٹے اشل عباس, اللہ اچھا پاک مجھے پتا چلا ان کے بیٹے کو جی بھی نکی پرابلم عباس ہے. جو چھوٹا ہے اس کا آپریٹ ہے, اب دعا فرمائے مالک. ہمارے لیے اسد ہی ہیں, ہمارے لیے اسد عباس ہی ہیں دونوں, اللہ ان کو سلامت رکھے. ہماری بیٹی ہے, ان کی جو بیگم ہے, جو ہماری بیٹی جی وہ بھی عدت میں ہے, تو بس دعا کریں وہ بھی مالا خیر کرے گا انشاءاللہ. اس کا بھی آپریٹ چل رہا ہے, اس کا بھی ٹریٹمنٹ. بیٹے کو مسئلہ کیا ہے جی اس کا سر یہ ہوا تھا کہ وہ جب پیدا ہوا تھا نا نکی عباس, اور میری ماں نے کہنا کہ اللہ نے مجھے 2 نکی عباس, نکی عباس, میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑی انٹرسٹڈ بات ہے اور پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ مولا کائنات کا پاک فرمان ہے سیدزادہ, مولا پاک فرماتے ہیں کہ تم بولو کہ تم پہچانے جاؤ, تم بات کرو کہ تم پہچانے جاؤ. میری امی نے کہا کہ اللہ نے مجھے 2 پوترے دینے, ایک کا نام میں نے نکی رکھنا ہے, ایک کا نام میں نے تکی رکھنا ہے. اسد تو بہت چھوٹا تھا, میرے پہلی بیٹی میں منہ فضا ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر مجھے مسکان فضا دی. اسد کے ہاں جب اللہ نے میں نے ڈونیٹ کرتی کڈنی اس کو, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے اشل عباس دیا, اللہ اس کو سلامت رکھے, وہ میری جان ہے, میرا جگر ہے, میرا بیٹا ہے, میرے لیے وہ اسد عباس ہی ہے, اشل عباس. اشل کے بعد اللہ نے دیا اسے نکی عباس. جب وہ اللہ نے نکی عباس دیا نا تو میری والدہ زندہ تھی. ابھی امی نے کہا اللہ اب مجھے تکی بھی دے, تو پھر اللہ نے میرے سے تکی عباس دیا. واہ واہ. تو وہ نام اللہ تعالیٰ نے ہمارے وہ, کیونکہ اسم اعظم مولا کے پاک امام کے اسم اعظم کے ساتھ منسوب ہے, تو نکی تکی, نکی جو ہے وہ اسد عباس سے ہوا, تکی جو ہے مجھ سے ہوا. تو اس کی نا بچپن سے نا بڑے پیشاب کی آنت جو تھی نا وہ باریک تھی, بہت نازک تھی. تو ابھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے پرائیویٹ طور پہ, اس کی وہ مصنوعی جو ہے نا وہ باہر سے نکالی ہوئی ہے بڑے پیشاب کے لیے نا باہر سے. تو آپ اس کے لیے دعا کریں, مالک اس کو تندرستی عطا فرمائے. مالک وہ ہمارے لیے اسد عباس ہی ہیں, دونوں ہمارے لیے اسد عباس ہی ہیں, میرے ویسے ہی ہیں. تو میں ان کو دیکھتا ہوں, مجھے وہ تو نہیں خیر آئے گا. اچھا دوستوں میں کیسے تھے؟ دوستوں میں ایز اے فرینڈ شپ, کیونکہ میرے ساتھ وہ ایسے تھا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میرا بھائی نہیں تھا, وہ میرا بیٹا تھا. ہر طرح کی بات مجھ سے ڈسکس کرتا تھا بھائی. ابھی میں دوستوں نے ویڈیوز بنائی میرے گاؤں کے, میں نے کہا تھا کہ اسد تو میرے پاس جب بھی آتا تھا ایوارڈ لے کے آتا تھا, مجھے فون کرنا بھائی میں فلاں ملک سے ایوارڈ لے کے آ رہا ہوں, میڈیا اکٹھا ہو جانا, بھائی میں فلاں ملک سے ایوارڈ لے کے آ رہا ہوں, بھائی آئیفا ایوارڈ میں نے لیا, بھائی انڈس ویژن کا ون میں نے ایوارڈ کیا, بھائی کوک اسٹوڈیو کا میں نے ایوارڈ لیا, بھائی میں فلاں ملک کا میں نے ایوارڈ لیا, بھائی یہ ایوارڈ میں لے کے آ رہا ہوں. پھر میں اسی لیے روکے. انڈیا سے بھی آفرز تھے؟ جی, اور انڈیا سے بہت سارے ماشاءاللہ انہوں نے پلے بیک سنگنگ کی ہے, یہ گانوں کی, ان کی انڈین فلمز کی انہوں نے کافی سارے. ان کا ایک کدی عامل سامل یار وہ تو بہت ورلڈ فیمس رہا, او ایس ٹی بھی رہا ہے. اور لوگ تو اصل میں اس کو اسی بات, سر پتہ کیا, جانا سب نے ہے, سب نے مرنا ہے, لیکن اس کی ایج نہیں تھی. کام کے لحاظ سے ہمارا خاندان اس پہ رشک کرتا تھا, کام کے لحاظ سے ہمارا خاندان اس پہ رشک کرتا تھا. مالک درجات بلند فرمائے, ہمارے استاد ہمارے ماموں نزاکت علی خان صاحب, انہوں نے اکثر کبھی میوزک کی بات انہوں نے کہا نا میرے پاس ایک شعر ہے جس کو میں نے پنجرے میں رکھا ہوا ہے, میرے ساتھ کوئی بات نہ کرے, گانے میں خاص طور پہ میوزک کے حوالے سے. جس دن میں نے شعر کو باہر نکال دیا نا وہ سب کو کھا جائے گا. تو ایسی باتیں کرنی, کیونکہ استاد تھے وہ سمجھ سکتے بالکل استاد تھے, اور ان کو پتا ہوتا تھا کہ کس کے اندر کیا ٹیلنٹ, کس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے. تو آپ کا بہت شکریہ جی, آج کے شو میں آنے کے لیے آپ نے قیمتی وقت نکالا. اللہ تعالیٰ اسد بھائی کے درجات بلند کرے اور جنت فردوس میں اعلیٰ مقام جو ہے وہ عطا کرے. مریم آپ کا بھی شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ ہاف سٹارٹ ہو چکا ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سیکنڈ ہاف کے اندر آپ کو اشیاء خورنوش کی قیمتوں کے حوالے سے آگاہ کریں. کیا ہوں گی آج کی قیمتیں؟ محکمہ جو
خاص طور پہ سبزیوں کے حوالے سے ریٹ لسٹ جاری کرتا ہے، ان کی طرف سے کیا کہنا ہے؟ آج اشیاء خورونوش جن کے اندر سبزیاں، فروٹس اور ویجیٹیبلز کے ساتھ ساتھ گوشت کی قیمتیں کیا ہوں گی، جانیں گے آج کے ہمارے اسپیشل سیگمنٹ آج کے بھاؤ میں۔ بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بلال بتائیے گا مارکیٹ کمیٹی کا کیا کہنا ہے ریٹ لسٹ کے حوالے سے؟ بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز جمعے کی ریٹ پہ 73 روپے کلو، ٹماٹر 5 روپے سستا 100 سے 95 روپے کلو، لہسن چائنا 20 روپے مہنگا ہوا ہے 410 سے 430 روپے کلو، پھول گوبھی 5 روپے مہنگی ہوئی 155 سے 160 روپے کلو، بند گوبھی 5 روپے سستی ہوئی ہے 95 سے 90 روپے کلو، گھیا توری 20 روپے مہنگی ہوئی ہے 85 سے 105 روپے کلو، ٹینڈے 15 روپے مہنگے ہوئے ہیں 210 سے 225 روپے کلو، بینگن 10 روپے سستے ہوئے ہیں 95 سے 85 روپے کلو، کھیرے 25 روپے مہنگے ہوئے ہیں 100 سے 125 روپے کلو، پالک 10 روپے سستی ہوئی ہے 85 سے 75 روپے کلو، شملہ مرچ 40 روپے مہنگی ہوئی ہے 210 سے 250 روپے کلو پہ جا چکی ہے، سیب گاچا 5 روپے سستا ہوا ہے 175 سے 170، کیلا 10 روپے سستا ہوا ہے 140 سے 130 روپے درجن، امرود 5 روپے سستا ہوا 55 سے 50 روپے کلو، ناشپاتی 5 روپے مہنگی ہوئی 125 سے 130 روپے کلو، انگور گولا 10 روپے مہنگا ہوا 150 سے 160 روپے کلو، انگور سندر خانی 20 روپے سستے ہوئے ہیں 250 سے 230 روپے کلو، میٹھا 10 روپے سستا ہوا 160 سے 150، آم چونسا 10 روپے سستا ہوا 160 سے 150، آڑو 10 روپے سستا ہوا ہے 170 سے 160 روپے کلو ہوا ہے۔ قیمتوں کے اندر فلکچویشن ہے، لیکن اگر آج کے اعداد و شمار کے مطابق دیکھیں تو قیمتیں جو ہیں وہ مستحکم دکھائی دیتی ہیں، لیکن ایک دن میں اوپر دوسرے دن میں نیچے آتی ہیں، جیسے عوام کے اوپر بوجھ تاحال ابھی بھی پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ جی بہت شکریہ بلال، آپ صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اس مبارک دن پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دین اور دنیا دونوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ اور جب ہم اسکرین پہ بیٹھ کے بول رہے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ کیونکہ اسے سن رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات کی جائے جس سے ان کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے، چاہے وہ انسانیت کے حوالے سے ہو، اور اگر خاص طور پہ دین کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو محبت جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور، اور دنیا کو میں خاص طور پہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ جو ہے وہ چلنے کی توفیق انسان کو مل جائے تو میرا خیال ہے اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو آج خاص طور پہ انسانی حقوق کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان دوسرے انسان کا احترام کس طرح سے کرے اور اقلیتوں کے حوالے سے بھی گفتگو آج ہم جو ہے وہ خاص طور پہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو آج کے گیسٹ موجود ہیں، علامہ محمد ریاض خلیل صاحب موجود ہوں گے، اسلامی اسکالر ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب ہمارے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہوں گے، اسلامی اسکالر ہیں۔ تو ریاض خلیل صاحب کی طرف چلتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ خاص طور پہ جب انسانوں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے تو دین اسلام کیا کہتا ہے کہ حقوقوں میں بنیادی حقوق سب سے پہلے کیا ہیں جو کہ کسی بھی انسان کو، سپوز میں اگر کسی کو ملتا ہوں، نیا ہوں، کسی جگہ پہ آباد ہوا ہوں، اس کے ارد گرد کے لوگ کس طرح کے، ان سے کس طرح سے مجھے پیش آنا ہے، سب سے پہلے کون سے حقوق ہے جو کہ مجھے انہیں دینے، اور رہنے کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص آ کے مجھ سے ملتا ہے، کوئی نیا تعلق بنتا ہے کسی کے ساتھ، اس کا احترام کس طرح سے کرنا ہے، چھوٹا ہے تو کیسا کرنا ہے، بڑا ہے تو کیسا کرنا ہے، بچہ ہے تو کیسا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری صاحب، گزارش یہ ہے کہ قرآن حکیم نے اس امر کو بڑے واضح انداز میں اللہ وحدہ لا شریک نے اجاگر فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، مالک فرماتا ہے ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ اور جب خدا اپنے بندوں کو عزت بخش رہا ہے تو حکم یہ ہے دین اسلام کا، جو کہ امن اور سلامتی والا دین ہے، کہ اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح و تفسیر اپنی عملی زندگی میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے پر شفقت کرے، اگر کوئی چھوٹے سے غلطی بھی ہو جائے تو درگزر کرے، وہ بڑا ہے، اور بڑا جو ہے وہ چھوٹے پر شفقت، چھوٹے کو حکم ہے کہ آپ بڑے کی عزت کریں۔ اور پھر دوسری حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل علم کی عزت کرو،
جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ملنے سے پہلے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ہمیں واضح ہدایت عطا فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا جب اپنے کسی انسان سے ملتے ہو تو خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے ملو. وہ سمجھے کہ مجھے بوجھ سمجھ کے نہیں مل رہے، جیسے صدیوں سے بچھڑا ہوا آدمی ملتا ہے. اسلام اتنی تکریم اور عزت کے ساتھ اس کے ساتھ ملو اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ، اور اہل اسلام ہیں تو ان کو السلام علیکم کہو. اگر دیگر ادیان سے لوگ تعلق رکھتے ہیں تو پھر معاشرے میں جو ان کے لیے تکریم والے الفاظ ہیں وہ استعمال کرو. اور خصوصاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر خدا کی دھرتی پہ وہ شخص ہے جس کے عمل سے مخلوق کو فائدہ پہنچے، یعنی وہ اللہ کی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچاتا. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو اس کنبے کے ساتھ محبت کا، پیار کا، اکرام کا، تکریم کا رشتہ جوڑتا ہے، عزت کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے انہیں اس امر کی ضمانت عطا فرمائی. فرمایا جو آدمی خدا کی مخلوق کا، خدا کی دھرتی پہ احترام کرنے والا ہے، خدا وحدہ لا شریک اس کا، وہ دنیا میں عاجزی انکساری سے پیش آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ برکت رکھی ہے، اس کے لیے یہ انعام رکھا ہے کہ اللہ اس کا زمین پہ بھی قدر و منزلت، شرف کو بڑھا دیتے ہیں، اور آسمانوں میں بھی اس کی نیکی کا چرچا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. افتخار حسین نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی مزید گفتگو کرتے ہیں. افتخار صاحب، بطور انسان معاشرے کے لحاظ سے ہم پہ کون سے حقوق ہے جو لازم و ملزوم ہیں؟ اگر کسی جگہ پہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے انسان اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرے تو سارا کا سارا معاشرہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. موجودہ دور کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی خوبیاں ہیں انسانوں کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ اخلاق کس طرح کا رکھا جائے، ان کے ساتھ کون سے حقوق ہیں ان کو دیے جائیں تو ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. سب سے پہلے تو اس موضوع پہ آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حقوق ہے کیا، حقوق کہتے کس کو. دراصل معاشرے کے اندر مختلف طبقات کے درمیان ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو اس کا حقوق کا تعین کرتا ہے، جو کہ دین اسلام، دین مبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے. اگر اس کو میں اس طرح کہوں کہ مجموعی طور پر ہم جو انسانی حقوق ہیں جو معاشرے کو خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں، ان میں بگاڑ بھی پیدا کر سکتے ہیں، تو ان کو 3 حصوں میں بنیادی طور پر تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک حقوق العباد، انسان کا انسان پہ حق ہے، اور ایک حقوق اللہ ہے جو اللہ کا انسان پہ حق ہے، اور تیسرے مشرکین ہیں جن کے بارے میں خداوند متعال یہ کہتا ہے کہ ان کی میں کسی بھی صورت بخشش نہیں کروں گا. اب جو حقوق اللہ ہے ان کا معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے، اور جو حقوق العباد ہے ان کا معاملہ ہمارا انسانوں کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ ہے، سوسائٹی کے ساتھ ہے. تو اس میں امام سجاد علیہ السلام سے ایک فرم میں نے پڑھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو خداوند متعال ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اپنا ایک پر زمین پہ اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتا ہے اور دوسرے پر سے اس کے اوپر چھاؤں کرتا ہے. اور جب وہ شخص اس مومن کے پاس جس سے ملنے کے لیے جاتا ہے اس کو ملتا ہے تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ تجھ پہ سلامتی ہو، تو نے میرے حبیب کا جو مقصد تھا وہ پورا کر دیا، اب تیری سلامتی، تیری دعا قبول کرنا میرے لیے ضروری ہو گیا. اسی طرح ایک اور جگہ پہ ملتا ہے کہ جب کوئی
مومن کسی مومن کی تیمارداری کے لیے، کسی بیمار کی خبر لینے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد جرمٹ بنا دیتے ہیں اور اس کو یہ بشارت دیتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تجھ پر جنت واجب کر دی۔ تو اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے مختلف طبقات ہیں، ان کے مختلف حقوق ہیں۔ مثلا والدین کا ہمارے اوپر حق ہے، ہماری اولاد کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمسائے کا ہمارے اوپر حق ہے، شہرداری کا حق ہے، اسی طرح ہمارے وطن کے لوگوں کا ہم پہ حق ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ایک اسلامی معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلامی معاشرہ جو ہے اور خود قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور خود پرچم پاکستان جو ہے اس میں یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ آپ کے مختلف طبقات آپ کے ملک میں موجود ہیں، جس میں مختلف مذاہب بھی ہیں، مختلف مسالک بھی ہیں، تو ایک دوسرے کا احترام جو ہے اس کو ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ آج اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اگر والدین کا ہم حق ادا نہیں کرتے تو یقیناً تب بھی ہم مجرم ہیں۔ اگر ہم اولاد کا حق نہیں ادا کرتے، اگر ہم اولاد کی ضرورتیں پوری کرنے کے قابل ہیں لیکن نہیں کرتے، تو بھی ہم ان کی حقوق ادا نہیں کر رہے، جس میں ہم ان کے مجرم ہیں۔ اسی طرح معاشرے میں اب 40 گھروں کو آپ کا ہمسایہ دائیں طرف، 40 گھر بائیں طرف آپ کا ہمسایہ قرار دیا گیا، اور اس کے بارے میں تاکید یہ کی گئی ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں، یعنی ان میں سے اگر کوئی کمزور ہے، کوئی اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، کسی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے، تو وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے اس تک پہنچنا اور اس کی ان ضروریات کو پورا کرنا۔ تو لہذا یہ جو حقوق ہیں یا احترام انسانیت کی ہم بات کر رہے تھے، تو یہ یقیناً ایک معاشرے کو خوبصورت اسی وقت بنا سکتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کا احترام کریں۔ حتیٰ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ روڈ کے اوپر جا رہے ہیں اور اس کے اندر ایک سگنلز آتے ہیں، اگر ریڈ سگنل جو ہے اس کو آپ کراس کرتے ہیں تو اٹس مین کہ آپ جو گرین سگنلز والے ہیں ان کے حق پہ غضب کر رہے ہیں، اس کو غلط کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے اس اسلامی معاشرے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یقیناً آپ کا یہی سوال تھا۔ جب ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بگاڑ پیدا ہوتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے، کسی میں آگے کوئی بائک لگی ہے تو وہ تلخ کلامی ہوگی، روڈ پہ ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے، سگنل کراس کیے جا رہے ہیں جیسے آپ نے ابھی بتایا، تو کسی کے آگے گاڑی آگے گالم گلوچ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم سدھار پیدا کر لیں تو میرا خیال ہے ایک بہتر معاشرہ جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کی۔ بیسیکلی اصل میں تعلیمات محمد وال محمد سے دوری کا نتیجہ یہ ہے، اصل میں آج ہم وہ جو رواداری جو دین نے ہمیں سکھائی ہے، جو پیار محبت اخوت کا ہمیں درس دیا ہے، آج ہم اس کو بھلا چکے ہیں۔ آج ہم نفسا نفسی کے عالم میں ہیں اور ہمارے اندر حسد اور بغض باحیثیت قوم یا معاشرہ وہ زیادہ بڑھ گیا۔ ہم ایک دوسرے کو سپیس دینا نہیں چاہتے، بلکہ ہم ہر ایک بندہ ہم میں سے دوسرے سے آگے جانا چاہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جہاں پہ شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، اگر کسی بچے سے غلطی ہو جاتی ہے تو آج بزرگ جو ہے اس کو اگنور نہیں کرتے ہیں، اس کو اس کی سزا دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بزرگ سے کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے تو آج نوجوان جو ہیں وہ بھی اس کا احترام ختم کر دیتے ہیں، تو یہ سوسائٹی کو بگاڑ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری اس چیز کو ہے کہ جو قرآن مقدس جو ہم نے اپنے ہر گھر میں الماری میں سجا کے رکھا ہوا ہے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور خود ہم زبان سے یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ یقیناً ایک بہترین طرز عمل ہے زندگی گزارنے کا، لیکن اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہم نے کیسے وہ طرز عمل کیا تھا، ہم نے اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اگر ہمارے مطالعات میں یہ چیزیں آئیں، ہمارا محراب و منبر اپنی ذمہ داری پوری کرے اور آنے والی نسلوں کو ان چیزوں سے متعارف کرائے تو یقیناً معاشرے کے اندر یہ تحمل اور برداشت جو ہے وہ دوبارہ سے لوٹ کے آ سکے۔ اسلامی معاشرے کے حوالے سے اور کسی ریاست کے قانون کو ماننے کے لیے کیا احکامات دین نے دیے؟ لیکن جو اسلامی معاشرہ، اسلامی ریاست ہے،
اس کے قوانین کا احترام کرنا واجب ہے. اس میں کسی قسم کی آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. قانون موجود ہو، اگر آپ کے ساتھ یا کوئی زیادتی ہوئی ہے یا کوئی معاشرے کے اندر کوئی ایسا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے جس سے لوگوں میں افراتفری ہے، بے چینی ہے، تو اس وقت اس قانون کے راستے سے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، نہ کہ آپ خود سے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، جس سے ظاہر ہے کہ فساد فی الارض ہوگا. زمین کے اوپر جب فساد پھیلے گا تو آپ کا تشخص بھی خراب ہوگا، خداوند متعال کی ذات بھی ناراض ہوگی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کل جب ہم سامنا کریں گے، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت والے دن ہم حضور کی زیارت ہمیں نصیب ہو، تو اس وقت ہمیں بہت شرمندگی ہوگی. تو لہذا ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اور معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے جو کسی بھی ریاست میں رہ رہا ہے اس ریاست کے آئین کی پاسداری کرنا چاہیے، اور اس آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، انصاف کا تقاضا کرنا چاہیے، اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک کہا. تو خالد صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ اسلامی قوانین کی پابندی جو ہے وہ کتنی ضروری ہے؟ اس حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں. ہمارے سامنے تو کتاب اللہ ایک ضابطۂ حیات ہے، یہ آخری پیغام ہے، پیغام ربانی ہے. اس امر کو قرآن حکیم نے متعدد مقامات پہ بھی اجاگر کیا ہے کہ ایک تو اخوت اسلامی ہے. علامہ صاحب اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں پہلے. تو ناظرین یہاں پہ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. علامہ محمد ریاض خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. علامہ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں بتائیے گا کہ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اقلیتوں کے ساتھ پیش آتے تھے، معاشرے میں ان کو کیا حقوق دیے جاتے تھے، اور کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے چلا جاتا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی رائے حق ہے، سرفرازی کامیابی کا رستہ ہے، تو وہ قرآن و سنت ہے. اور نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی وہ ہے جس نے قرآن کریم کی 6666 آیات ہیں. مفسرین کرام نے فرمایا اگر اللہ کے احکام پہ جس نے عمل کر کے دکھایا، یعنی احکام ربانی پہ، وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم ایک اللہ کی مقدس کتاب ہے، اور جس نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو، منو ان جس نے عمل کیا، وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، اپنی حیات طیبہ، جس کو اللہ نے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے قیامت تک کوئی ایسی شخصیت نہیں آئی، نہ آئے گی. آخری نبی اور تیرے، آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اللہ نے اسے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بدترین دشمن جو گالیاں دیتے تھے تو آپ دعا دیتے تھے، پتھر مارنے والے آتے تھے تو چادریں بچھا دیتے تھے. اور تیسری بات، بدترین دشمن کے لیے بھی رحمت دو عالم نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، میرے مالک اس کو رائے حق نصیب فرما، اسلام کی دولت سے سرفراز فرما. تو آپ اس کو یوں دیکھ لیں، ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، اس حدیث پاک میں آپ اگر اس کا متن پڑھیں گے، اس کو دیگر اہم حدیث نے بھی اپنی اپنی سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ، دیگر ادیان کے لوگوں کے ساتھ بین المذاہب جو رواداری تھی، اس کی بنیاد ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد آدم کو اشرف افضل عزت عطا فرمائی، کیونکہ اولاد آدم کو خدا نے
اشرف المخلوقات بنایا ہے. عقیدہ نظریہ اپنی جگہ، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہیں. یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، ائمہ حدیث نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ نقل کی ہے. یہ میرے آقا کا رحمت دو عالم کا رویہ تھا کہ دشمنوں کے لیے بھی تکریم، عزت اور پیار کا معاملہ فرمایا. ایک جنازہ آ رہا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو جنازے کے لیے رحمت دو عالم کھڑے ہو گئے. آپ سمجھ لیجئے بخاری صاحب کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہونا، سمجھ لیں کہ ساری خدائی کھڑی ہو گئی. اور نبی کا ہر عمل جو ہوتا ہے وہ خدا کے احکام سے ہوتا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چپکے سے بڑی خاموشی سے دربار نبوی میں، بارگاہ نبوی میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. تو جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ الفاظ ادا فرمائے، قیامت تک کے لیے رہتی دنیا تک وہ مشعل راہ ہیں، اور اہل اسلام کو چاہیے کہ ان الفاظ کو محراب و منبر سے اجاگر کریں. خوبصورت سے خوبصورت معاشرہ ہو جائے گا، ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخاطب کر کے، جس نے کہا تھا چپکے سے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی کا جنازہ ہے، میرے مصطفیٰ نے جواب میں جو الفاظ ادا فرمائے، اللہ اکبر. آپ نے فرمایا یہ مسلک، مذہب، دین اس کا آپ کو بتا دیا گیا تھا، لیکن آپ نے فرمایا یہ ایک انسان بھی تو ہے. پتہ چلا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اسی لیے تو ہر انسان کو عزت دی. دشمن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جان لینے والا دشمن آیا تو آپ نے چادر بچھا دی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبق دے دیا، درس دے دیا کہ لوگوں یہ میں مصطفیٰ آپ لوگوں کو بتا کے جا رہا ہوں، مذہب کسی کا کوئی ہوا، کسی ادیان سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جب وہ آپ کے پاس آئے اس کا قدر کرو. اور یہ حدیث میں واضح الفاظ آتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی قوم کا دیگر ادیان میں سے کوئی کسی قوم کا بڑا آپ کے پاس آئے تو اس کا اسی طرح احترام کرو جس طرح اپنے بھائیوں کا احترام کرتے ہو. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد بھی دیگر ادیان کے لوگوں کے جنازے کو دیکھ کر اکرام کیا ہے. تو زندہ جو ہیں وہ تو ڈبل ہمارے اوپر اکرام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد نبوی شریف میں ٹھہرایا. مذہبی رہنما جب آئے تو انہوں نے کہا جی ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، تیرے آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسجد نبوی حاضر ہے، اپنی عبادت کرو. ان کی مہمان نوازی کی ہے، ضیافت دی ہے. تو آج ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم سب لوگ مل جل کے قومی ملی یکجہتی کو مضبوط کریں. بالکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے رہنمائی لیں جو قیامت تک رہتی دنیا تک ہمارے لیے منارہ نور ہے. بالکل اس پہ مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ آنا ہے. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ سید افتخار حسین نقوی صاحب موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. شاہ جی یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو جدید دور ہے، اس دور کے اندر انسانی احترام جو ہے وہ دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ضروریات کو زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں، ہر ایک کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ضرورت کو پورا کیا جائے چاہے اگلے بندے کا نقصان بھی ہو رہا. تو کیا کسی کا نقصان کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ دور جدید سائنسی دور ہے اور انسان جو ہے اس نے خلا کو بھی مسخر کر لیا، چاند تک بھی پہنچ گیا اور جدید آلات بنا کے اس کی زندگی کو تیز سے تیز ترین بنا دیا. اس سائنسی ترقی میں انسان کی تباہی کے لیے ایٹم بم بھی موجود ہے اور انسان کی سہولیات کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے جہاز ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی آسانی سے چلے جاتے ہیں، گرمی میں سردی کرنے کا اہتمام ہے، سردی میں گرمی کرنے، اور بہت ساری چیزیں علوم کو مسخر سے مسخر کرتا گیا. لیکن یہاں تک پہنچنے میں انسان سے غلطی ہوئی. اس نے سائنسی ترقی تو کی ہے لیکن اخلاقی پستی کے ساتھ.
اس کو اخلاقی ترقی کو سائنسی ترقی کے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھا، بلکہ اس اخلاقی پستی میں جاتا رہا اور سائنسی ترقی میں جاتا رہا، جس کے نتیجے میں آج یہ ہے کہ انسان کا جو ایک افراتفری کا ماحول ہے، ایک دوسرے کا حق کھانا اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، معاشرے میں برائیاں ایسے رائج ہو گئی ہیں جیسے معاشرے کا حصہ ہوں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت میں کسی کا بھی حق کھانا کسی کے لیے بھی کسی بھی جواز سے جائز ہو سکتا ہے، ایسی کوئی گنجائش نہیں کم از کم دین مبین اسلام کے اندر کہ کوئی حق کسی کا کھائے، خواہ وہ یتیم ہے، کمزور ہے، فقیر ہے اور دوسرا طاقتور ہے، لیکن اس کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کا حق کھائے۔ اگر ہم جیسا کہ اس معاشرے میں آج ایسا ہو رہا ہے، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، آن گراؤنڈ ہے، ریئلٹیز ہیں، شاید یہ باتیں سننے میں کرنے میں ہمیں بری لگتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج یہاں پہ ہم غصب شدہ چیزوں کو، لوگوں کو، کمزور لوگوں کے مال کو غصب کرتے ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کو پھر اپنا ہم ظاہر کرتے ہیں، طاقتور لوگ اس کو اپنے اس مصرف میں لے کے آتے ہیں اور غریب جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے لیکن اسے انصاف نہیں ملتا۔ تو اسلامی معاشرہ جو ہے اس میں تو اس چیز کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے کہ آپ کسی دوسرے کے حق کے اوپر آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کو غضب کریں یا اس کا ناجائز استعمال کریں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تو علامہ صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحب کی، میں تائید کرتا ہوں، اور آج ضرورت ثمر کی ہے کہ یہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، فتنے اٹھ رہے ہیں، فساد فی الارض کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، یہ اس کی وجہ حقیقی یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دور ہیں۔ اگر سادہ الفاظ میں کہیں، دین سے دوری کے سبب آج ہم زوال پذیر ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ اگر آج بھی ہم اپنا لیں تو اقوام عالم کی، پوری دنیا کی امامت کا فریضہ ہم پھر انجام دے سکتے ہیں۔ اسلام سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے اس امر کا، بالکل واضح ہے کہ ہر انسان کا احترام کرو، ہر آدمی کے ساتھ عزت کا معاملہ کرو، ہر آدمی کے ساتھ سچ بولو۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں ضرورت ہو تو وہاں اپنی ضرورت کے لیے آدھا سچ بولا جائے، نہیں، سچائی پہ کھڑے رہنے کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور اس میں تفریق، عدل کا مطلب یہ ہے، قرآن حکیم نے بھی ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جب دو فریق آپس میں اہل اسلام آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر دونوں فریق کے درمیان میں کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تیسرا فریق ان کے درمیان میں صلح کرا دے، اور صلح کراتے وقت بھی اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو آج ضرورت ثمر کی ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں تو ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے نبی نے زندگی بھر اکرام انسانوں کو تکریم کا درس دیا، جھوٹ سے منع کیا، بددیانتی سے منع کیا، غیبت سے منع کیا، یہاں تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 برس کی راہ پہ آ جائے گی اہل جنت کو، اہل انسان کو۔ لیکن جس آدمی نے اپنے بھائی کو حقیر سمجھا یا اس کے ساتھ بددیانتی کی یا اپنے بھائی کے ساتھ متکبرانہ راجہ استعمال کیا تو اس کے لیے جنت کی خوشبو بھی نہیں اسے وہ پا سکے گا، جنت تو دور ہے۔ تو آج ضرورت ثمر کی ہے، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اگر ہم کسی کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ہمیں تو حکم اذان لا الہ الا اللہ، ہمیں تو حکم ہے کہ آپ نے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی کو برا نہیں سمجھنا، اپنے آپ سے یہ تقاضا رکھنا ہے کہ اللہ تیری مخلوق بہتر ہے، مجھے بہتر ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ تو آج ضرورت ثمر کی ہے کہ علماء واعظین محراب و منبر سے اٹھیں اور کتاب اللہ اور سنت کے نور سے پورے ملک کو، پوری امت کو منور کریں، پھر یہاں پہ اقلیتوں کو بھی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ اسوہ رسول ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اقلیتوں کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کی
قرآن اور سنت ضمانت دیتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے تمام دیگر ادیان کے بھائیوں کے ساتھ بھی وہ معاملہ کریں جس کا قرآن حکیم میں حکم دیا گیا ہے، جس کا ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ سے حکم مل رہا ہے. اگر ہم اپنے طور پہ کوئی فارمولہ ایجاد کرتے ہیں تو وہ ہرگز نہیں. اللہ کے احکام اور سنت جو ہے وہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. اور آج ہمارا ملک بھی اس کا تقاضا کر رہا ہے. یہ ملک عام ملک نہیں ہے. اس ملک ارض پاکستان جو ہے، ہمارا وطن جو ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ وہ وطن ہے کہ جس وطن سے میر عرب صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آتی رہی. واہ واہ. میر عرب کو آئی جہاں سے ٹھنڈی ہوا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. آج میر عرب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، عاشقان رسول کو چاہیے کہ دیگر ادیان کے لوگوں کو اور اپنے بھائیوں کو اس قدر عزت دے. اتحاد بین المسلمین کو بھی اور بین المسالک امانگی کو بھی اور بین المذہب وداری کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں جو طے شدہ امور ہیں ان کو اجاگر کرے. انشاءاللہ پورا معاشرہ قرآن و سنت کی نور سے جو ہے چمک اٹھے گا، اور پھر کوئی کسی کو نہ نیچا دکھلائے گا، نہ بددیانتی کرے گا، نہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کرے گا. سب کے سب جو ہیں اللہ ان کو خوشحال، یہ ہمارے ملک کو خوشحال بھی یہ باتیں بنا سکتی ہیں. آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ عرض وطن پہ 14 اگست گزری ہے. بانی پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہمیں یہی درس دیا. انہوں نے اسوہ رسول کو ہمارے سامنے رکھا، اور امین اور صادق اور دیانت یہ چیزیں جو تھی یہ قرآن سے اور سنت سے لی ہیں. تو آج ہمیں ضرورت سمر کی ہے کہ اپنے اکابرین کی راہ پہ چلیں اور وہ اختیار کریں تاکہ معاشرہ خوبصورت ہو. کسی کی دل آزاری جو ہے وہ نہ ہو. آپ دونوں کا بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دے اجازت. پھر ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ.